मुल्क भर में कोरोना ने मजीद 29 जानें ले लीं। जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 13,537 हो गई। 24 घंटों में 2,253 नए केसेस भी सामने आ गए। 1,307 मरीज सेहतियाब। कोरोना के फाल केसेस की तादाद बढ़कर 22,038 हो गई। पंजाब में आज से कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। हफ्ता और इतवार को किसी सूरत मार्केटें खोलने की इजाज़त नहीं होगी। मज़ार और सिनेमा घर भी बंद रहेंगे। तफरीही मकामात शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। खेलों की सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। तमाम दफातर में 50% स्टाफ के साथ काम होगा। सूबे के 7 अजला में इंडोर और आउटडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला के लिए नए SOP जारी। मर्दान, नौशहरा, एबटाबाद, सवात, सवाबी और मालाकंड में मार्केटें 8 बजे बंद करने का फैसला। शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स में इंडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। हर किस्म की सकाफती तकरीबात, खेलों के इनेकाद और मज़ारात में दाखिले पर भी पाबंदी होगी। अद्वियात, बेकरी, करियाना और दीगर ज़रूरी अशिया की दुकानें खुली रहेंगी। मरियम नवाज की जमानत मनसूख होगी या नहीं, नैब की दरख्वास्त पर आज लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में समाअत करेगा। नैब के मुताबिक मरियम नवाज जमानत के बाद मुसलसल रियासती इदारों पर हमले कर रही हैं। वो चौधरी शुगर मिल्स केस में नैब हुकाम से तहकीकात में ताउन भी नहीं कर रही, इसलिए उनकी जमानत फौरी मनसूख की जाए। PDM का सरबराही इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। मौलाना फजलुर रहमान सरबराही करेंगे। मरियम नवाज कुछ देर बाद जाती उम्रा से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगी। इजलास में हालिया सेनेट इंतखाबात, हुकूमत मुखालिफ तहरीक और लॉन्ग मार्च के हवाले से मुशावरत की जाएगी। कराची में गुज्जर नाले के अतराफ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। इंतजामिया हैवी मशीनरी के साथ मौके पर पहुंच गई। निशान ज़दा तामीरात को गिराया जा रहा है। अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। दिन हम देखते हैं मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब अपने नॉवेल हरामोश नाकाबिले फरामोश के बारे में कुछ बता रहे हैं। क्या है इसके अंदर, देखते हैं आज के निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। तारड़ साहब के साथ जिस किताब पर इस किस्त में हम बात करने जा रहे हैं, मुझे इस किताब का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था और उसकी वजह यह है कि तारड़ साहब के साथ सफ़र करने की, वो चंद सफ़र करने की जो सादत मुझे नसीब हुई, उनमें से एक ये सफ़र है और उसकी बड़ी सुनहरी यादें हैं, इसकी बड़ी खूबसूरत यादें हैं। तो तारड़ साहब के साथ जो इस दफ़ा हम जिस किताब पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हिरामोश नाकाबिले फरामोश। तारड़ साहब, पहला सवाल ये है कि ये जो नाम है हिरामोश नाकाबिले फरामोश, शिमशाल बेमिसाल, ये जो मौसीकियत से भरपूर शायराना किस्म के नाम हैं, तो इनका कुछ पस मंज़र थोड़ा सा बताइए। ये किस तरह आप ये बड़े खूबसूरत नाम, यानी आप नाम पहले से सोचा होता है या किताब लिख के फिर उसके बाद नाम सोचते हैं, इसका क्या पस मंज़र है? वकार, जिस तरह किसी भी सफ़रनामे का या नावल का आगाज़ मुश्किल होता है ना, वहाँ उसकी बुनियाद रखी जाती है जी। इसी तरह नाम भी बहुत अहम होता है। कई नाम मैंने बाद में रखे, उसमें बहाउल लिखने के बाद मैंने इसका नाम रखा। अच्छा। इसी तरह खसो खाशाक ज़माने का बाद में रखा। ठीक। लेकिन 2 जगह ऐसी हैं जो मैंने नहीं देखी हुई थी और मैंने फैसला किया था कि जब मैं वहाँ जाऊँगा और अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो वापसी पर जो सफ़रनामा लिखूँगा उसका नाम ये होगा। ठीक है। तो एक उनमें थी शमशाल बेमिसाल और दूसरी थी हरामोश नाकाबिले फरामोश। शमशाल का जब ये नाम रखा गया तो आप भी गवाही दे सकते हैं कि बहुत से शमशालियों को जब लोग पूछते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो कहते हैं कि शमशाल बेमिसाल, मतलब वो उसके नाम का एक हिस्सा बन गया।
اسی طرح اب حراموش کے جو رہنے والے ہیں بہت سے لوگ، ان سے پوچھا جائے کہ آپ کون سی وادی کے ہیں، تو وہ کہتے ہیں حراموش، ناقابل فراموش۔ اور وہ میں لکھ چکا ہوں کہ متعدد بار میں نے حراموش کو دیکھا، اور وہ ان ایکسپیکٹڈ پہاڑ تھا اسکردو روڈ پہ، جی اور بہت سے لوگوں کو علم بھی نہیں ہے۔ ان کو میں نے بتایا کہ وہاں ایک ایسا پہاڑ ہے جو تھوڑی دیر کے لیے نظر آتا ہے، تو کسی نے بھی نوٹ نہیں کیا تھا۔ لیکن میں نے 2-3 مرتبہ جو دیکھا تو وہ سخت ہو گیا، اور میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ ہے کہاں۔ اس کی جغرافیکل سچویشن کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، یہ کہاں سے ابھرا ہے، جیسے یکدم چٹیل چٹانوں میں سے ایک برف کا انبار ابھر رہا ہے، اس طرح مجھے وہ دکھائی دیا۔ گیا میں دیر سے، اس لیے کہ وہاں جانے کا کچھ سبب نہیں بن رہا تھا، تو بہرطور نام میں نے اس طرح اس کا رکھا۔ حراموش ناقابل فراموش ہے، یہ تو آپ کا پرانا خواب ہے، اور اس کی گواہی میں اس طرح بھی دے سکتا ہوں کہ جب ہمارا سفر تھا راکا پوشی نگر کا، تو ہم گلگت سے واپس آ رہے تھے، تو آپ نے یہ کہا تھا حراموش کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ میرا خواب ہے کوتوال جھیل پہ ایک رات گزارنا، کیمپ کرنا، اور اگر پھر میں نے کتاب لکھی تو اس کا نام ہوگا حراموش ناقابل فراموش، اور یہ حراموش سے کوئی 2-3 سال پرانی بات ہے۔ لیکن آپ نے حراموش کا خواب آپ کا بہت پرانا تھا، تو کچھ کافی دیر نہیں کر دی حراموش جانے میں آپ نے؟ میں نے تو مطلب جو سیریس ٹریکنگ تھی وہ بھی 50 سال کی عمر کے بعد تھی۔ جی مطلب سنو لیک جیسا دنیا کا مشکل ترین ٹریک جسے کہا جاتا ہے، تب بھی میں مطلب کہ 50+ تھا، آلموسٹ 60 تھا۔ تو میری زندگی میں بکھیڑے بھی بہت ہوئے نا، بہت ساری الجھنیں ہوئیں، کبھی یہاں کبھی وہاں، تو وہ بس تھوڑی سی دیر ہو گئی، اور جس طرح میں نے کہا ہے کہ وہ سبب بننا تھا تو وہ بن گیا، اور وہ ڈاکٹر احسن کی صورت میں بنا، کیونکہ وہ پہاڑوں کا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ٹریک اس بندے نے کیا، اور کامران بھی تھا، سارے یہ دوست تھے، تو یہ مجھے لے گئے، جو کہ میں نے لکھا ہے کہ ورغلا کے لے گئے، لیکن ایکچولی ورغلایا میں نے انہیں اپنے کہ مجھے ساتھ لے چلو۔ طاہر صاحب، ورگلانے والوں میں ایک کامران سلیم تھے، اور کامران سلیم کے حوالے سے آپ نے کتاب میں لکھا ہے کہ کامران سلیم اور ڈاکٹر احسن نے حراموش کی جو منظر کشی کی وہ یقیناً ایسی تھی کہ لہلاتے کھیت ہیں اور چرتے گھوڑے ہیں اور اس طرح کی خوبصورت منظر کشی، اور بہت آسان ترین ٹریک ہے، اور کامران سلیم نے آپ کو کہا کہ اگر ایسا نہ ہو یا میں جھوٹ بولوں تو میری ماں مر جائے، اور وہ بعد میں معلوم ہوا کہ ایکچولی کامران کی والدہ صاحبہ جو ہیں وہ بہت پہلے ان کی وفات ہو چکی ہے، تو یہ آپ نے کتاب میں اس کا ذکر کیا۔ نہیں، وہ بس ایک دفعہ یہی احساس ہوا، کسی نے کہا کہ اللہ کرے میری ماں مر جائے، اور وہ پھر ہم نے جب بھی کوئی ایسی صورتحال ہوتی تھی تو پھر ہمیں احساس ہوا کہ ہم میں سے بیشتر کی مائیں ویسے ہی مر چکی ہیں، اور وہ ماؤں کو مجھے ایسے ہی تھوڑی سی ایک بات یاد آ گئی جی جی کہ وہ ایک شاہ حسین کی کافی ہے، مائے نہیں میں کنوں آکھاں درد چھوڑے دا حال نہیں، جی اس کا امپیکٹ اتنا اسٹرانگ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جن کی مائیں حال رہی میں مری ہوں ان کو یہ کافی سننی نہیں چاہیے، کیونکہ میری والدہ کا جب انتقال ہوا تھا تو مارننگ ٹرانسمیشن میں کر رہا تھا، بعد میں 2 ہفتے گزر چکے تھے، تو زیدی صاحب نے ہم کوئی ایک لوک گیت لگاتے تھے، تو مجھے نہیں پتا تھا، کوئی بھی لگا دیتے تو میں اناؤنس کر دیتا، تو میں نے اناؤنس کیا کہ یہ، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کافی، تو وہ جب لگی ہے تو مائے نہیں میں کنوں آکھاں درد چھوڑے دا حال نہیں، تو یکدم میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ ریکارڈنگ جو کیمرہ انہوں نے ڈیورٹ کیا تو اپنے ماؤں کا اپنے بات شروع کر دی، تو وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کی مائیں ہوتی ہیں، تو ہم اس لیے وہ لائٹ موڈ کہہ دیتے ہیں کہ میری ماں مرے، اگر ایسا ہو تو مر چکی۔ مجھے طاہر صاحب یاد نہیں ہے، لیکن ایک ریفرنس میرے ذہن میں آ رہا ہے آپ کی کتاب کا، جب آپ سکردو روڈ پہ تھے تو ڈرائیور نے کچھ اس طرح کی کافی لگانے کی کوشش کی تھی، تو آپ نے اس کو بھی منع کیا تھا، جی تو یقیناً لیکن ہم اس افسردگی کی کیفیت سے نکلتے ہوئے حراموش کا جب ہم سفر سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے گھر پہ، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم آپ کے گھر سے نکلے اور گاڑی میں بیٹھے تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ ڈرائیور جو ہے نا مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہمیں سکردو پہنچا پائے، اور دوسرا جو گاڑی ہے اس کی حالت بھی مجھے مخدوش نظر آتی ہے،
تو مجھے خیر اتنا آئیڈیا نہیں تھا، لیکن یہ ذہن میں ضرور تھا کہ آپ کا ایک بہت زبردست قسم کا ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے۔ وہ بعد میں خیر سب کچھ سچ ثابت ہوا، لیکن یہ پہچانا کیسے تھا آپ نے ڈرائیور کو کہ یہ ہمیں پہنچا نہیں پائے گا اسکردو یا اتنے دور سفر کے لیے؟ یہ میرا خیال کہ ایکسٹینسو جو ٹریولنگ ہے اور زیادہ تر نارتھ، آپ ڈرائیور سے تھوڑی سی گفتگو کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ یہ کس نوعیت کا ڈرائیور ہو، اور اس میں مختلف قسمیں ہیں۔ مثلاً مجھے یاد ہے کہ مرحوم بیگ صاحب، جی ایم بیگ، وہ انہوں نے مجھے کسی جیپ پہ بٹھایا، پتہ نہیں میں نے کہاں جانا تھا، تو میں ذرا وریڈ تھا شروع میں، تو کہنے لگے طاہر صاحب آپ فکر نہ کریں، یہ دیکھیں یہ شخص جو ہے مڈل ایج، تو یہ ساری عمر ڈرائیونگ کرتا رہا ہے، اگر یہ خطرناک ڈرائیور ہوتا تو یہ مڈل ایج تک پہنچتا ہی نہیں۔ چنانچہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی عمر کیا ہے، اگر نوخیز ہے تو اس کے اوپر ڈاؤٹس ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تو ڈرائیور عجیب و غریب تھا نا۔ مثلاً آدھی رات کے وقت وہ آیا میرے گھر کے باہر، ادھر ادھر گھوم رہا ہے، مجھے کہتے ہیں یہ کون سا علاقہ ہے، میں نے بتایا، اچھا صاحب جی جانا کہاں ہے، میں نے کہا اسکردو ہے، کہ وہ کدھر ہے سر؟ اب ایک بندے کو آپ نے اگر ڈپیوٹ کیا ہے ناردرن ایریا جانا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اسکردو، تو میں نے کہا وہ ادھر گلگت کی طرف ہے۔ اچھا، میں نے کہا کبھی گئے ہو؟ نہیں گیا تو نہیں ہوں، تو چلیں گے، تو اسی وقت میں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے، اور اس کی ویگن کی بھی جو تھی اس نے سٹارٹ کی ہوئی تھی، تو تھوڑا سا تجربہ مجھے کاروباروں کا بھی ہے، ظاہر سب کو ہی ہوتا ہے، تو اس کی جو نغمگی تھی اس میں خراش آ رہی تھی، جس طرح نصرت فتح علی خان کی آواز میں کبھی کبھی خراش آ جاتی تھی، تو وہ خراش بڑی خطرناک ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس کے اوپر آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ کلر کہار جب ہم پہنچے ہیں، وہ گاڑی خراب ہو گئی، اس کے بعد کیونکہ ہم پہلے وہ پہاڑی سے علاقے میں تھے اور رات کا ٹائم تھا، صبح سے کافی پہلے، یعنی ابھی اندھیرا تھا، اور ہم پتھروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور لیٹے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم آگے ریسٹ ایریا میں گئے، اور اس کے بعد دن 10 11 12 بج گئے تھے جب ہماری کوسٹر جو دوسری والی تھی وہ آئی، اور میں نے دیکھا کہ آپ نے بڑا صبر سے اور بڑی جس کو کہتے ہیں برداشت سے کام لیا، نہ آپ نے کامران سلیم کو کوئی ڈانٹا، نہ مطلب کسی ایسے بندے کو نہیں ڈانٹا جنہوں نے یہ گاڑی اور اس ڈرائیور کا بندوبست کیا تھا اسکردو روڈ جانے کے لیے۔ وقار آپ ساتھ تھے، بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سفر پہ نکلتے ہیں نا، تو وہ جس طرح وارث شاہ کا میں نے وہ شعر درج کیا ہوا ہے نکلے تیری تلاش میں کے آغاز میں، کہ کونجا وانگ ممولیاں دیش چھڈے، اساں ذات صفات تے پیش کیا،